बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन से मिस्र की तरफ गए और रास्ते में वो आग लेने के लिए एक दरख्त के पास गए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया और फिर उनको हुक्म फरमाया कि अपना असा ज़मीन पे फेंकें, डाल दें। वो अजदहा बन गया, वो सांप बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ का मुज़ाहरा किया, उसको देखा और फिर दूसरा जो मुआज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता किया कि उनका हाथ बगल में जब वो डालते थे तो बाहर निकालते थे तो वो सफ़ेद और रोशन हो जाता था। यहाँ तक हमने बात की थी। इससे आगे आज हमने समझने की कोशिश करनी है। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, कल हमने यहाँ तक बात की थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि हारून मुझे अता किया जाए, यानी जो नबूवत और रिसालत के मामलात में और उमूर में मेरा ताउन करे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल फरमाया था और फिर कहा कि भाई हम आपको हारून के ज़रिए से ताकत और क़ुव्वत आपको हम देंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मोजज़े अता किए, लेकिन सिर्फ़ 2 मोजज़े नहीं बल्कि यहाँ पर भी आयातिना भी फरमाया, हमारी निशानियों के साथ। यानी इन 2 निशानियों के अलावा भी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़े अता किए और जहाँ 2 मोजज़ों का ज़िक्र किया वहाँ पे फरमाया कि फ़ज़ानी का बुरहानानी, कि ये 2 बुरहान हैं, ये 2 दलाइल हैं, ये मोजज़ात हैं जो हम आपको दे रहे हैं। और फिर आगे जाकर ये फरमाया कि इसके यानी इन 2 के अलावा भी हमने अपनी आयात आपको अता की और आप इनको लेकर फ़िरौन के पास आप जाइए, तो इंशाअल्लाह आप यानी मूसा और हारून और जो आपकी पैरवी करने वाले हैं वो गालिब रहेंगे। अब इसके बाद अल्लाह पाक ये फरमाता है कि फ़लम्मा जाअहुम मूसा बिआयातिना, कि जब मूसा उनके पास हमारी निशानियाँ लेकर आए। कौन सी निशानियाँ? बय्यिनात, कि जो बिल्कुल वाज़े निशानियाँ हैं। क़ालू मा हाज़ा, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? नहीं है ये, माँ का मतलब नहीं, क्योंकि आगे इल्ला इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल हुआ तो फरमाया इल्ला सिहर मुफ्तरा, कि ये तो सिर्फ़ एक घड़ा हुआ ये जादू है, यानी एक झूठा जादू है। अब ये इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात हैं, ख़ास तौर पर ये 2 मोजज़े, इसलिए कहा कि फ़िरौन ने कि ये एक बनावट वाली चीज़ है, ये बनावटी है जो कुछ ये मूसा दिखा रहा है। यानी लाठी जो मालूम होती है फेंकता है तो वो सांप की तरह मालूम होती है कि वो सांप है, और वो रस्सी बनकर यानी सांप की तरह बनकर वो दौड़ने लग जाती है और हाथों पे वो कुछ मल लेता है। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का फ़िरौन ने इनकार किया और जो उसके साथ जो अफराद थे उन्होंने भी इनकार किया। कुरान कहता है वमा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइनिल अव्वलीन, और उन्होंने कहा कि ये बात हमने अपने अगले बाप दादा में नहीं सुनी। यानी या तो मोजज़ात के हवाले से या फिर ये है कि तौहीद के हवाले से, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की तरफ दावत दी, बुलाया, या ये है कि ये जो नबूवत है, रिसालत है, ये पहले नहीं थी। जबकि ये उनका कहना ये गलती पर मबनी है, झूठ पर मबनी है, इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले भी जो पैगम्बर आए अल्लाह ने उनको भी मोजज़ात अता किए। तौहीद दुनिया का सबसे पहला मज़हब ही तौहीद है, कुरान पाक ने इसको बयान किया है। और इसी तरीके से जो तीसरी बात है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भी भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले भी दुनिया में पैगम्बर आते रहे, तो लिहाजा
جب کسی شخص کی مخالفت میں اور ہٹ دھرمی اور ضد میں مت ماری جاتی ہے تو وہ پھر اتنی بڑی حقیقتوں کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہدایت دے کر بھیجنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور جس کو آخرت کا گھر ملے گا، جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے آخرت میں گھر عطا کیا جائے گا بطور انعام۔ اب اس کے بعد فرعون یہ کہتا ہے، یعنی پھر اس آیت کا جو اختتام ہوتا ہے وہ ہے انہ لا یفلح الظالمون، کہ جو ظالم ہے وہ فلاح نہیں پاتے۔ اب فرمایا وقال فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے سردارو، اے میرے درباریو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا۔ یعنی یہ جو موسیٰ اللہ کی بات کرتا ہے اور توحید کی بات کرتا ہے، تو میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود ہی نہیں جانتا۔ در حقیقت اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کی گئی ہے، یعنی فرعون کا یہ لہجہ، یہ انداز، یہ طریقہ، یہ تحقیر والا لہجہ ہے۔ وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، اگر اس کے سامنے کوئی آ جائے، کوئی ایسی بات کہے، تو اسے اپنی شان کے خلاف یہ بات اس کی نظر آتی ہے، تو لہٰذا وہ پھر توہین پر اتر آتا ہے۔ تو فرعون نے بھی کہ جو بادشاہ تھا، رامسیس دوم تھا، اسے جب موسیٰ کہ جو اسی کے محل میں پلے بڑے جوان ہوئے اور وہاں پر زندگی گزاری، وہی اگر ان کو چیلنج کر رہے ہیں، تو فرعون اس بات پہ پریشان ہوا اور اس نے دیکھا کہ بھئی میرا اپنا ہی گھر کا فرد بچہ یہ اب مجھے نبوت و رسالت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی ہدایت کی دعوت دے رہا ہے، تو یہ بات اس کو پسند نہ آئی۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے پھر حامان سے کہا کہ فوقد لی یا حامان والا الطین، فرعون سے کہا کہ اینٹوں کو پکا کر تم ایک فجعل لی سرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کہ تم ایک اونچا محل، بلند محل تم تعمیر کرو، ایک بڑی عمارت تعمیر کرو، کہ تاکہ میں جو موسیٰ کا رب ہے اس کو جھانک کر میں دیکھ سکوں۔ یعنی فرعون نے یہ دوسرا انداز، یا تو اس میں بھی تحقیر ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ خدا کوئی اوپر نہیں بیٹھا ہوا، تو اس نے یہ بھی تحقیر کی بات کہی کہ ذرا محل بنا دو بلند کر کے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح موسیٰ کے رب کو۔ یا دوسرا انداز یہ ہے کہ وہ واقعی اوپر دیکھنا چاہتا تھا کہ بھئی اوپر رب بیٹھا ہوا ہے تو میں جا کر اس کو دیکھوں، جس طرح زمین پر میرا اقتدار اور میری حکومت ہے، تو اسی طرح میں ذرا آسمانوں کی بلندیوں پہ جا کر، یعنی بلند عمارت پہ کھڑے ہو کر بھی میں رب کو دیکھ سکوں، خدا کو دیکھ سکوں۔ اور یہ نظریہ اور یہ سوچ عام طور پر لوگوں کی اس طرح کی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا کوئی وجود ہے اس طریقے سے کہ جیسے کہ انسان کا وجود ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے اور خدا کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کا اللہ پاک نے بیان کر دیا، فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور پھر فرعون نے تیسری بات یہ کہی کہ بے شک میں تو یہ یقین کرتا ہوں کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ، فرعون نے بھی تکبر کیا ہوا، وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس کا جو لشکر تھا، اس کے جو لشکر تھے جنود، تو انہوں نے بھی زمین میں ناحق پھر سرکشی اختیار کی، تکبر کیا۔ تکبر یعنی کبر، یہ اللہ کی ذات کو سجتا ہے، اس لیے کہ وہ ذات کہ جس کو فنا نہیں ہے، جس کو بقا ہے، جس کو زوال نہیں ہے، اور جو ہمیشہ تھی ہے اور قائم رہے گی، تو اس کی ذات کے لیے یہ تکبر ہے۔ تو یہاں پر جب انہوں نے تکبر کیا تو اللہ پاک نے فرمایا وَظَنُّوا، انہوں نے یہ بھی خیال کیا کہ اَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، کہ یہ لوگ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، ان کا یہی خیال تھا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ جو رجوع کا لفظ ہے یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ایک جگہ سے انسان آتا ہے تو واپس اسی جگہ کی طرف جائے تو اس کو پھر رجوع کہا جاتا ہے۔ تو واضح بات ہے کہ جب تکبر اختیار کیا تو اس تکبر کا نتیجہ یہی تھا کہ ان کا یہ یقین اور ایمان تھا کہ ہم نے مر جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، ہمیں کوئی نہیں اٹھایا جانا اور نہ ہمیں کوئی رب کی طرف جانا ہے اور نہ ہی ہم نے جا کر کوئی جواب دینا ہے۔ یہاں سے سرکشی انسان میں پیدا ہوتی ہے،
جو جواب دہی کا تصور رکھتا ہے، آخرت کا تصور رکھتا ہے، یا دنیا میں ہی جواب دہی کا تصور رکھتا ہے کہ کوئی عدالت ہے کہ جہاں مجھے جا کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو پھر انسان اپنے آپ کو قانون کا اور اپنے آپ کو قواعد کا پھر پابند بناتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا فَأَخَذْنَاهُ کہ ہم نے ان کو پکڑا، وَجُنُودَهُ یعنی فرعون کو پکڑا اور اس کے لشکروں کو پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ دیکھ پھر کیسا انجام ہوا ظالموں کا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ فرمایا ہم نے ان کو امام بنایا تھا، لیکن یہ لوگ آگ کی طرف لوگوں کو بلانے لگ گئے، یعنی ان کو اقتدار دیا، کرسی دی، سب کچھ دیا، دنیا جہان کی نعمتیں دی، تو جب نعمتیں ملی تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ رب کے شکر گزار بنتے، لیکن یہ امام تو بن گئے، لیکن ایسے امام کے جو آگ کی طرف بلانے والے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن لَا يُنصَرُونَ فرمایا کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور آخری آیت آج کے پروگرام کی درس کی فرمایا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ہم نے پھر ان کے پیچھے لگا دی لعنت کو۔ اب لعنت سے مراد یعنی دنیا کا زوال اور دنیا کی پستی، محکومیت، مغلوبیت، یہ لعنت ہے۔ ناظرین کرام، لعنت کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر اس کی نسبت مومنین کی طرف سے ہو یعنی مومنین کی لعنت، تو اس سے مراد یہ ہوتے ہے کہ مومنین کی طرف سے جو تعاون ہے، جو مدد ہے، جو مل جل کے چلنا ہے، وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب ملائکہ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے کہ ملائکہ کی لعنت، تو پھر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو رحمت انسان کو نصیب ہوتی ہے، وہ رحمت کے دروازے اور تعاون اور مدد جو ہوتی ہے خیر کی قوتوں کی طرف سے وہ نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے تو پھر اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو یہاں یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ اس دنیا میں ہم نے پھر ان کے پیچھے لعنت لگا دی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور فرمایا کہ جو قیامت کا دن ہے اس دن تو ان کا بہت ہی برا حال ہوگا۔ یعنی قبح کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ یعنی قیامت کے دن یہ ناپسند کیے جائیں گے، یہ ایسے لوگ ہوں گے۔ تو یہاں تک آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا اور پھر اس کی ممی کو، اس باڈی کو بچا کے رکھا آج تک کہ تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 2 معجزات جن کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے، 2 نشانیوں کا، اس پہ کرنا چاہوں گا۔ جب وہ رسی، وہ عصا پھینکا گیا تو وہ سانپ بن گیا۔ اب اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ سانپ دوسرے سانپوں کو کھا جائے گا، وہ نقصان پہنچائے گا، اس طرح سے چیزیں۔ لیکن یہ ید بیضا ہے، وہ ہاتھ کا سفید ہونا، روشن ہونا، اب اس کی کچھ جسٹیفیکیشن آگے وہ اس طرح نہیں آ رہی کہ اس سے کیا ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ نکالتے تھے، صرف وہ ایک نشانی تھی کہ یہ دیکھو یہ ایک الگ چیز میں کر رہا ہوں تمہارے مقابلے میں، یا اس کا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا لوگوں کو کوئی فائدہ یا اس طرح سے تھا؟ دیکھیے، قرآن مجید نے اس کے ساتھ من غیر سو کا لفظ بھی استعمال کیا کہ یہ جو ہاتھ ایسے تھا روشن، تو یہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا۔ صحیح، چونکہ گزشتہ کتابوں میں یہ بات بیان کی گئی اور اشارہ اس طرف کیا گیا کہ یہ برس کی بیماری کی وجہ سے ایسا تھا، تو ایسا نہیں۔ قرآن پاک نے من غیر سو کا لفظ گزشتہ کتابوں میں جو باتیں انبیاء علیہ السلام کی جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کے متصادم جو باتیں ہیں، قرآن مجید نے خاص طور پر ان کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے۔ اب اس کیفیت کو، اس حالت کو ہمارے ہاں کافی ڈسکس کیا گیا کتابوں میں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف آپ کا معجزہ ہے، اور اس زمانے میں اور اس وقت میں یہ اس کا اظہار اس کے تقاضوں کے مطابق تھا کہ آپ ایک فرعون کی حکومت اور اقتدار کہ جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بنا کر آپ کو بھیجا، تو جس طرح دیگر معجزات تھے اسی طرح یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اور صرف اتنی بات ہے کہ آپ کو ایک معجزہ اللہ نے عطا کیا تھا۔ اور جس طریقے سے عصا کی ہم نے بات کی، تو عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا۔ قرآن پاک نے اژدہا بھی کہا، قرآن نے سانپ بھی کہا کہ وہ اپنے حالات، ماحول، جو بھی مواقع تو اس کے مطابق
وہ اس کی حالت کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا۔ ٹھیک، اچھا ایک چیز یہ بیان کیجیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس محل میں پرورش پائی انہوں نے، ایک وہ فرعون تھا، اور ہم نے اس میں بیان بھی کیا تھا آپ نے کہ جو فرعون تھا وہ وہاں کے بادشاہ کا ایک لقب ہوتا تھا، یا وہاں کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، یہ کسی ایک خاص شخص کا نام نہیں تھا۔ تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے اکثر جگہ پہ کہ وہ فرعون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، یعنی وہ بادشاہ، وہ فوت ہو گیا تھا، اب یہ ایک نیا بادشاہ تھا جس نے اس کی روش کو اختیار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو قرآن بیان کرتا ہے کہ اس کے گھر میں ہی پرورش پائی اور پھر اس کے ہی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، جیسے ابھی بھی آپ نے بیان کیا۔ آپ بیان کیجئے گا کہ واقعی ہی یہ وہی فرعون، وہی بادشاہ تھا جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی، یا کوئی اور تھا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ اگر ہو تو باپ کی جو آگے اولاد ہوتی ہے تو وہ وراثت انہی کو منتقل ہوتی ہے۔ ایک حکمران اگر باپ ہے تو پھر اس کے بعد جو اگلا ہے بیٹا، وہ بھی حکمران بنتا ہے۔ تو وہ جو انداز گفتگو وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی تم ہمارے پاس پلے ہو، بڑے ہو، ہم نے تم کو پالا پوسا ہے، پرورش کی ہے تمہاری، تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بیٹے نے پرورش کی ہو۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو باپ ہے، دادا ہے، پرورش انہوں نے کی ہوتی ہے۔ تو کئی دفعہ یہ صورتحال بنتی ہے کہ جو بیٹا ہے، پوتا ہے، وہ اس کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ جیسے وہ اس کا ذمہ دار ہے یا اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو چونکہ یہ جو بادشاہوں کی ذہنیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے یہی ذہنیت ہوتی ہے، چونکہ ملوکیت میں بادشاہت میں اقتدار منتقل ہوتا ہے، خاندان میں ہی منتقل ہوتا ہے، تو جو وارث ہوتا ہے اس کا انداز گفتگو بھی اسی طرح متکبرانہ ہوتا ہے، اور طریقہ وہی ہوتا ہے بات کہنے کا کہ جیسے یہ ہمارے پاس پلا اور ہم نے اس پر اتنے احسانات کیے ہیں۔ لیکن یہ جو فرعون ہے اس کو رامسیس، یعنی اس کو دوم کہا جاتا ہے، یعنی یہ ثانی تھا، دوسرا رامسیس فرعون تھا یہ۔ صحیح۔ یعنی فرعون تو جیسے آپ نے کہا کہ بادشاہ وہاں کا ایک لقب ہے، جیسے ہم عہدہ آپ کہہ لیجئے، جیسے حامان بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک لقب تھا، عہدے کا وہ تھا، عہدے کا نام تھا۔ اسی طرح جیسے ہمارے ہاں پرائم منسٹر ہو جاتا ہے، پریزیڈنٹ ہو گیا، تو یہ رکھے جاتے ہیں، تو اسی طرح وہاں پر ان کا بھی نام تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ جادو کا بھی ذکر ہوا، اور اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے فرعون نے یہ کہا کہ اے حامان تم بلڈنگ تعمیر کرو تاکہ میں دیکھ سکوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں پہ۔ اس پہ ہی ہم بات کریں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں پہلے جادو کا جو معاملہ یہاں پہ ہوا ہے اس پہ بات کر لیں۔ آپ بیان کیجئے گا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ مذہب یعنی اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نقصان دہ علم بھی عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے یہ جادو والا ہوتا ہے، فائدہ مند بھی ہوتا ہے، دونوں طرح سے چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی اوریجنل جو حقیقت ہے، مذہب اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے؟ دیکھیے، مذہب اس کے حوالے سے صرف اتنی بات کو بیان کرتا ہے کہ اس کی ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، پھر ہم احادیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے وہاں پر۔ یعنی چونکہ مدینہ میں جو رہنے والے یہود تھے وہ اس طرح کا کام کثرت کے ساتھ وہ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ایک جادو ہے، پھر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک روحانی علم ہے، یا اس کو اسماء کا علم کہہ لیجئے، یا اس کو آپ اس کے لیے ایک خاص لفظ ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ وہ علم ہو جاتا ہے، وہ بھی دنیا میں اپنی جگہ پر قائم ہے۔ وہ انسان کا تجربہ ہے، یعنی صدیوں کا تجربہ، کہ جس سے جادو بھی سامنے آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روحانی علم جو ہے وہ بھی اپنا وجود رکھتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ ہم پڑھتے ہیں تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، آگے جا کر پھر وہ ہاروت اور ماروت کا ذکر ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک علم یا جادو وہ ہے کہ جو شیاطین کے پاس ہے، اور دوسرا جو علم اللہ تعالیٰ نے دے کر زمین پر بھیجا وہ ہاروت اور ماروت کو دیا۔ ہاروت اور ماروت کو جو علم دیا اس کو قرآن پاک نے فتنہ کہا۔ فتنہ ہمیشہ بنیادی طور پر صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال ممکن ہے، امکان ہوتا ہے کہ اس کا غلط بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک نے اولاد کو، مال کو بھی فتنہ کہا، یعنی اب اولاد ہے، مال ہے، تو آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر وہ اچھی چیز ہے مال، لیکن اس کا استعمال انسان غلط کرتا ہے۔ اسی طرح جو علم اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت کو دے کر بھیجا وہ علم تو اچھا ہی تھا، لیکن لوگ، واضح بات ہے کہ جو لوگوں کا کردار ہوگا، جو لوگوں کی ذات اور شخصیت ہوگی، جو ذہنیت ہوگی،
اس کے مطابق پھر اس جائز چیز کو بھی وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. بالکل، اس وجہ سے پھر وہ نقصان دہ جو ہے نا وہ بن جاتی ہے. ناظرین کرام، باقی سوالات ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، جب فرعون کی بات ہو رہی ہے تو وہ حامان کو کہہ رہا ہے کہ تم ایک عمارت، ایک بلڈنگ تعمیر کرو جس کی چھت پہ یا جس کے اوپر کھڑے ہو کے میں دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں پہ ہے. یعنی اس میں یہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ جو کانسیپٹ اس کے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ وہ اوپر ہے کہیں آسمانوں میں یا اس سے بڑا. جب ہم اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی جو خدا تعالیٰ کا جو ایک تعارف پیش کیا جاتا ہے خاص طور پہ بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ خدا کہاں ہے؟ خدا عرش پہ ہے، یعنی آسمانوں سے پرے ہے. اوپر کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. لیکن خدا تو ہر جگہ ہے. بچے جب پوچھتے ہیں جی خدا کہاں پہ، تو ہم کہتے ہیں اوپر ہے. یہ تعارف جو ہے بچوں کو خدا کا وہ کیسے کروایا جائے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم بلندی کی بات کرتے ہیں نا، یہ اشارہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ رفعت کی طرف ہوتا ہے، مرتبے کی طرف. ٹھیک ہے. یعنی جب بھی ہم کسی کے مرتبے کو بیان کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بہت ہی بلند ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے. بالکل. آپ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جب اپنا تخت بنواتے تھے دربار میں تو وہ بھی سیڑھیوں کے ساتھ، یعنی بلندی کی طرف، وہ اونچا ہو کے بیٹھنا. تو یہ ایک وراء الوراء والی ممتاز ہو کر بیٹھنا. تو ایک تو نفسیاتی طور پر یا الفاظ کا استعمال زبانوں میں اس انداز سے ہوتا ہے کہ جیسے ہم علم کے حوالے سے بھی کہتے ہیں تو رفیع الدرجات جیسے ہوتا ہے کہ درجوں میں بلند. اب جو درجوں میں بلند ہے، ایک علم والا ہے، اس سے بھی اوپر علم والا، اس سے بھی اوپر علم والا ہے. تو جب وہ اوپر سے اوپر علم والا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ اپنے جسم میں اوپر سے اوپر ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی آپ کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، وہ اپنے علم میں، وہ علم میں بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ جو بلندی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اونچائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ در حقیقت اس معنی میں استعمال کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی ہم اسی معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، تو اب کہ پوچھا کہ بھی خدا کہاں ہے، تو اس نے یوں اشارہ کیا کہ خدا اوپر ہے. تو آپ نے فرمایا یہ مسلمان ہے، مومن ہے، یہ ایمان والی ہے کہ اس نے یوں اشارہ کیا خدا کی طرف. تو یہ خدا کے مرتبے کی طرف اور بلندی کی طرف اس کا اشارہ ہو جاتا ہے. جب عرش کا ہم لفظ بولتے ہیں، آپ دیکھیے کہ آج کی عربی میں جو عرش ہے یہ چھت کو کہا جاتا ہے، فرش زمین کو کہا جاتا ہے، فلور کو کہا جاتا ہے، تو فرش اوپر کو کہا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ اس طریقے کی بلندی جو ہے وہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی اس سے مراد مرتبہ ہے، مرتبہ خدا کی ذات جو ہے نا وہ. اور صاحب ایک اور چیز بھی میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گا. یہاں پہ یہ بھی معذرت، الرحمن علی العرش استویٰ کہا جاتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اوپر عرش پر استویٰ کیا ہوا ہے، تو متمکن ہے. اب وہ جو عرش سے مراد یہی ہے نا کہ یعنی عرش سے مراد کیا ہے کہ جیسے ایک بادشاہ تخت پر بیٹھ کر اپنے پورے اقتدار پر، نظر سلطنت پر وہ اس کا کنٹرول ہوتا ہے. تو اصل میں جب خدا عرش پر ہے تو مراد یہ ہے کہ اس ساری کائنات پر اس کا کنٹرول ہے، اس کے کنٹرول سے کائنات میں کچھ بھی باہر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت. ایک چیز چونکہ بچوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، تو میرے ذہن میں یہ بھی چیز آ رہی تھی. میں کہیں اس دن بیٹھا تھا تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی کہ بچوں کے سامنے جو خدا کا تعارف ہے نا وہ بڑا ہی ایک ڈراؤنا، یا آپ کہہ لیں کہ ایک وہ جو آمرانہ جابرانہ جو تصور ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. یعنی یہ کام نہ کرو اللہ ماریں گے، ٹھیک ہے، اللہ غصے ہوں گے. یعنی میں اس دن دیکھ رہا کہ جانماز کے اوپر بچہ آ گیا تو اس کو کہتے ہیں اس پہ نہیں چڑھتے ہوتے، یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اگر اس پہ چڑھیں تو اللہ تعالیٰ غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. اب یہاں پہ یہ تعارف ہے. کہیں پہ بھی ہمیں بہت کم ہوتا ہے، نظر آتا ہے، بہت کم نظر آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں یہ کام کرو گے. اب بچے کو روکنا ہے ایک برے کام سے، لیکن اس کو خدا کا وہ خوشی والا تعارف کیسے کروایا جائے؟ جب تک ہم خوف والا تعارف نہیں کروائیں گے بچہ بھی نہیں ہٹتا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تعارف کا اس معنی میں کہ وہ خیر کی ذات ہے، رحمت کی ذات ہے، یہ تو ضروری ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ بچہ ہو، بڑا ہو کوئی، تو اس کے باطن میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ شعور رکھا ہے کہ وہ خدا، آپ نہ بھی بتائیں گے تو وہ خدا کو جانے گا. صحیح. یعنی یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر، جیسے قرآن نے کہا نا، اس بات کو بیان کیا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ
من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شہدنا. یہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا. تو گویا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کا شعور بندے کو دے کر ہی بھیجا جاتا ہے, اس میں یہ شعور ہوتا ہے. ہاں جو مذہب ہے وہ اس شعور کو اجاگر کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ذکر کی بات کرتا ہے, قرآن ذکر ہے. تو ذکر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز موجود ہے, انسان بھول گیا, وہ اس کو یاد کرائی جا رہی ہے کہ بھئی تم بھول نہ جانا کہ تمہارا خدا ہے. یاد دہانی کے لیے یاد دہانی اس کو کروائی جاتی. تو یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے. تو اس لیے بچے میں خدا کا شعور تو ہے. اب یہ ہے کہ اب آپ اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, یہ سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے. بات یہ ہے کہ معاشرے میں پوزیٹیوٹی کو آپ عام کیجئے, اجاگر کریں, خوش گمانی کو آپ عام کیجئے, اچھی نیت کو عام کیجئے, اچھی باتوں کو آپ عام کیجئے. جب آپ اپنا اجتماعی کریکٹر اور کردار اور مجموعی طور پر اپنی شخصیت کو خیر پر اگر آپ قائم کریں گے, پوزیٹیوٹی پر قائم کریں گے, مثبت سوچ پر قائم کریں گے, تو آپ دیکھیں گے پھر خدا کا تعارف بھی مثبت ہو جائے گا. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم خود, ہمارے اندر جو انرجی ہے وہ ساری منفی انرجی ہے, ٹکراؤ والی, تصادم والی, رد عمل والی, مقابلے والی, نفرت والی, غصے والی, جھگڑے والی, اور اس کو مزید پروان چڑھا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم مذہب کو بھی اسی طریقے سے پھر ہم استعمال کرتے ہیں, اور خدا کو بھی پھر اپنے ارادے اور اپنے مفاد اور اپنے جذبات اور اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق خدا کو بھی پھر اسی طریقے سے ڈھال لیتے ہیں. تو بچوں کے سامنے بھی پھر اسی طریقے سے ہم خدا کا تعارف لاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم وہ, جیسے یورپ میں بچوں کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ بچوں کو آپ نے نو نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ کہتے ہیں نو آپ نہ کہیں, آپ بچے کو آپشن دیں. مثال کے طور پر بچہ کوئی کام کرے, آپ کو یہ نہیں کرنا, اس کے بجائے آپ کہیں بیٹا آپ یہ کر لیجئے. یہ رویہ ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پوزیٹیوٹی کو پیدا کریں, پروڈکٹیوٹی جس کو کہتے ہیں, وہ اپنے معاشرے میں لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ اور سب کا تعارف جو اس دنیا میں جو موجود ہیں, سب کا تعارف پھر ٹھیک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ امانے صاحب. بلال صاحب, آج آپ کے پاس بھی بڑے خوبصورت سوالات تھے, آپ ڈسکس کر رہے تھے, تو پلیز امانے صاحب کے سامنے رکھے گا, ہم ان کے جوابات جان سکیں. بہت شکریہ آپ کا شعیب صاحب. آج بہت ہی خوبصورت گفتگو سننے کو ملی, خاص طور پہ خدا کے تعارف کے حوالے سے. سر میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ شوہر اور بیوی کا یہ ایک مسئلہ ہے, اور پاکستانی معاشرے میں اب یہ بہت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. جس طرح سے خواتین اسکول, کالجز اور یونیورسٹی کی تعلیم میں آگے بڑھ کر حصہ لے رہی ہیں, سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خاتون علم حاصل کرنے کے بعد کسی جگہ پہ جاب کرنے کے لیے اپلائی کرتی ہے یا اس کی نوکری لگتی ہے اور وہ جاب کرنا چاہتی ہے, پھر اس کو معاشرے کی طرف سے ایک دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو خاص طور پہ شوہر کی طرف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خواتین پاکستان کی اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے اس مسئلے کا حل کیسے تلاش کریں کہ وہ جاب کرنا چاہ رہی ہیں, وہ معاشرے کے دباؤ کو کیسے برداشت کریں, وہ شوہر کے دباؤ کو کیسے برداشت کریں, اس بارے میں بتائیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم حاصل کر لی بیوی نے, پڑھ لیا شادی سے پہلے, وہ میڈیکل کی ایجوکیشن ہے, وہ کمپیوٹر کی ہے, کوئی بھی اس نے تعلیم پائی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اب وہ صرف اکیلی ذات نہیں ہے نا, اب اس کے ساتھ کچھ اور ذاتیں بھی جڑی ہوئی ہیں, یعنی اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں, اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے, دیگر ذمہ داریاں بھی گھر کی سارے معاملات ہوتے ہیں. تو ایسے حالات میں جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جاب ہوتی ہے وہ ایک ذمہ داری کے طور پر ہوتی ہے, اور وہ گھر سے باہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اگر اس مسئلے کو مل بیٹھ کر میاں بیوی اس مسئلے کو حل کریں, اس لیے کہ دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک خاندان کو وہ وجود میں لا رہے ہیں, تو دیکھ لیا جائے کہ کس کی کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر ایسی عمر ہے یا ایسا وقت ہے کہ جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اب میں اپنی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو چکی ہوں, تو اب میں مزید اپنا کردار ادا کر سکتی ہوں, تو اس کو ضرور کردار ادا کرنا چاہیے. جو بات ہے کہ ہونا کیا چاہیے, یعنی او ٹو بی جس کو ہم کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ واٹس ہیپننگ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. تو ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم نے دونوں صورتوں کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ ہماری بات سے کچھ نیگیٹو بات لے لیتے ہیں کہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں بند کر دو, یہ بس گھر میں رہیں. بات اصل یہ نہیں, جو ریالٹی ہوتی ہے نا وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. وہ جذبات کے ماتحت نہیں ہو سکتی. آپ جتنے بھی جذبہ رکھ لیں, غصہ رکھ لیں, کچھ کر لیں,
وہ جو ریالٹی ہے، اصل جو پریکٹیکلٹی ہے، وہ ضرور غالب آ کر رہتی ہے۔ تو یہی معاملہ خاندانی زندگی میں ہوتا ہے کہ آپ جس خاندان میں گئے اس کے مسائل کیا ہیں اور خاندانی مسائل اور مسئلے کیا ہیں، ان سب کو مد نظر رکھ کر پھر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر میاں بیوی آپس میں، کہ کس طریقے سے اس کو حل کیا جائے۔ شروع میں وہ شادی کے شروع میں جاب کرے، یا بچے ہو جاتے ہیں، بچے کو سنبھالنے والی دادا ہے، دادی ہے، وہ کر لیں گے تو پھر وہ کرے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں سے، اگر وہ جوائنٹ فیملی میں نہیں علیحدہ رہتے ہیں، تو پھر وہ اپنے بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کر کے یا ان کو کچھ کالج یونیورسٹی تک پہنچا کر پھر وہ گھر سے نکلے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ تو سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے اور اس کو پریورٹی دیتے ہیں، میاں بھی بیوی بھی۔ اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس کو پھر حل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین کرام، باقی سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی بلال صاحب، آپ سوال کر رہے تھے۔ سر میں پچھلے سوال کے حوالے سے کچھ پوچھوں گا۔ آپ نے بتایا کہ شوہر اور بیوی کو اپنی جو فیملی ہے اس کو توڑنا نہیں چاہیے اور اس کو برقرار رکھنا چاہیے باہمی مشاورت کے ذریعے۔ بعض اوقات شوہر یہ کہتا ہے کہ یہ کام اس طرح سے کرو، اگر نہیں کرنا تو بھائی تمہیں طلاق ہے۔ اب وہ ماننے پہ آ ہی نہیں رہا، اگری نہیں ہو رہا، تو اس صورتحال میں بھی کیا طلاق دینے سے گناہ نہیں ملے گا؟ دیکھیے، گناہ ثواب کا معاملہ تو علیحدہ ہے۔ تو ایسا شوہر کہ جو ان باتوں پہ لفظ طلاق اپنی زبان پہ لے آتا ہے، تو ایسا شخص تو ویسے بھی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی عورت یا کسی کی بیٹی رہے بیوی بن کر۔ یعنی یہ کیا رویہ ہے، یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے کہ کوئی معاملہ ہوا چھوٹا سا کہ جی آپ نے، وہ کہتی ہے میں نے جاب کرنی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں نہیں کرنی، تو اگر کرو گے تو میں طلاق دے دوں گا، یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر کہ بھئی آپ گھر سے باہر جاؤ گی تو طلاق ہو جائے گی، تو امی سے ملو گی تو، یعنی یہ کیا طریقہ ہے؟ طلاق تو قرآن پاک نے جو بیان کیا وہ تو قرآن یہ کہتا ہے پختہ ارادے سے طلاق ہوتی ہے۔ یعنی 99% آپ کہہ لیں کہ میاں بیوی کا مزاج، طبیعت، عادات، یہ چیزیں آپس میں نہیں ملتی، ذہنیت نہیں ملتی، سوچ نہیں ملتی، وہاں پر مرد پھر اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے کہ ذرا کسی بات پر اختلاف ہوا پھر منہ سے طلاق کے الفاظ نکال دیے۔ میرے پاس ایک اسی طرح گزشتہ ہفتے ایک کیس آیا کہ خامند نے اسی بات پر ہی بیوی کو طلاق دے دی، اور یعنی الفاظ بھی کچھ یعنی اتنے کلیئر بھی نہیں ہے کہ ایمبیگویٹی ہے اس میں، ابہام ہے، بہرحال اس نے یہ بول دیا۔ اب وہ خامند بھی پریشان ہے، اور بیوی نے کیا کیا کہ فوراً ہی فون اٹھا کے سب کو اپنے گھر میں بتا دیا کہ بھی مجھے اس نے طلاق دے دیا۔ اب وہ بچی جو انسی ہے، وہ خاتون، اب 2-4 دن ہی گزرے، اس نے اب پھر خامند کو اپنے فون کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ بتانا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو فون کیا ہے، یعنی فیملی میں کسی کو نہیں بتانا، ورنہ مجھے یہ لڑیں گے، ماریں گے، تو میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ اب وہ بھی پچھتا رہا ہے کہ میں واپس لانا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر اس پر گھر اجاڑے جاتے ہیں تو پھر تو ایسے لوگ حق ہی نہیں رکھتے کہ ان کی شادی ہو یا ان لوگوں کو کوئی ذمہ داری دی جائے۔ تو لہٰذا جب شادی ہوتی ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بچہ بچی، میاں بیوی، ان کو پہلے آگاہ کیا جائے۔ ہماری ریاست، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارے علماء، اہل علم اس بات کو اپنی ذمہ داری خیال کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ بھئی اب آپ کی شادی ہونے والی ہے تو اس میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ تو طلاق جو ہوتی ہے نا، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بار بار اپنے منہ پر لاتے رہیں اور اپنے گھر کو آپ اجاڑتے رہیں۔ تو پہلے تو اویئرنیس کا ہونا جو ہے نا معاشرے کے لیے اور لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اچھا مطلب میں یہاں پہ بلال اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بلیم گیم کا بڑا تصور ہے۔ ایک خاتون نے یا لڑکے نے اپنی پارٹنر کو پسند کیا اور اس سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، والدین نے انالیسس کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں، چلیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی۔ سم ٹائم والدین زبردستی بھی کر لیتے ہیں، سم ٹائم نہیں بھی کرتے۔ اب اس نے وہاں سے انکار کر دیا، دوسری طرف اس نے کچھ اپنی پسند، کچھ والدین کی مشاورت، کچھ فیملی کے مشورے سے ایک بہتر رشتہ والدین نے دیکھا اور اس کا کر دیا، وہ بھی نہیں نبھا، وہ بھی معاملہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا۔ اب اس صورت میں پھر بلیم گیم ہوتی ہے، کہتے ہیں جی دیکھو ان کے والدین نے ایسا کیا تھا تو یہ
کیا ہو گیا؟ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ جو لڑکا جس کی انویسٹیگیشن آپ کر رہے ہیں یا وہ لڑکی وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک؟ کل کو ذہن تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ اس پہ بھی آپ بات کیجیے گا کہ یہ بلیم گیم کا جو تصور ہے، اس طرح تو پھر ہمارے ہاں فیملی سسٹم جڑے گا ہی نہیں. اس طرح تو پھر آپ ایک ناکامی ہو رہی ہے دوسری طرف کامیابی ہو رہی ہے، تو دونوں مثالیں میرے پاس موجود ہیں، تو میں وہ کس پہ عمل کروں گا پھر؟ دیکھیے بات اصل ایک دو چیزیں ہیں جن کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے. انسان کی ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ جانچ پڑتال کر لے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کہیں پر پرکھیں جانچ پڑتال کریں اور وہ صحیح بھی نکلے. کئی دفعہ بڑی محنت کے باوجود یعنی انسان اگر رشتہ کرتا ہے اپنے بیٹے کا بیٹی کا تو وہ نہیں نبھتا اور ناکامی ہو جاتی ہے. اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان زیادہ تگ و دو اس کے لیے نہیں کرتا لیکن بہت اچھا نبھ جاتا ہے، اس میں اور بڑے عوامل ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ اچھی جانچ پڑتال پرکھ یہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں نا سنی سنائی باتوں پر فیصلے اور دلوں میں مائل، کبھی بھی اپنی اس ازدواجی زندگی میں اور خاندانی زندگی میں کبھی بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جب تک آنکھوں سے دیکھنا یقین ہونا اس وقت تک کبھی بھی اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اولاد کو جو نفع نقصان ہے جو صحیح اور غلط ہے اس کے بارے میں آگاہ کر دے، پھر آگے جو بھی اولاد اپنا فیصلہ کرے گی وہ پھر خود اس کا ذمہ دار ہوگی. صحیح. جی بلال صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ اگر شوہر کا زیادہ وقت باہر گزرتا ہے آفس میں اور وہاں پہ جو اس کی کولیگز ہیں یا میٹس ہیں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزرتا ہے اور گھر میں وہ بیوی کو کم وقت دیتا ہے، تو اس صورتحال میں بیوی کیا کرے؟ دیکھیے زندگی انسان کی صرف ایک خانہ نہیں ہوتا، دو خانے نہیں ہوتے. جی. کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو تقسیم کر کے ہر خانے میں رنگ بھرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، یعنی ایک خانہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی جاب ہے بزنس ہے وہ ہو گیا، ایک ہے گھر کا معاملہ ہو گیا، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایکٹیویٹی میں شریک ہوتے ہیں، وہ دینی ہو سکتی ہے، وہ ویلفیئر کا کام ہو سکتا ہے، تعلیمی ہو سکتا ہے، اس میں آپ شریک ہوتے ہیں. چوتھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دوست احباب، یہ بھی ایک خانہ ہوتا ہے. یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں. کامیاب انسان وہ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. یہ جو شخص اس طرح کرتا ہے کہ بزنس کو یا اپنی جاب کو اتنا ٹائم دیا کہ اپنے گھر کو بلا بیٹھا، تو یہ شخص خدا کے ہاں بھی ذمہ دار بنتا ہے اور دنیا میں بھی وہ یہ بات یاد رکھے کہ یہ ناکامی کا راستہ، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. کامیابی یہی ہوتی ہے کہ انسان ہر پہلو کے حوالے سے اپنا وقت تقسیم کرے اور پھر زندگی کو انجوائے کرے. یعنی کاروبار بھی ہے، آفس بھی ہے، یہ کام بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی ہے، دوستوں کے ساتھ بھی ہے، اور پھر اجتماعی اور معاشرتی سطح پہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی اس میں بھی شرکت ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی زندگی اس کو کہتے ہیں. ورنہ جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں، حوالہ آپ دے رہے ہیں، تو یہ خدا کے ہاں یہ گناہ گار ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گھر کو صحیح طریقے سے جو اس کا حق بنتا ہے گھر کا، بیوی کا، بچوں کا، وہ ان کو وقت نہیں دے رہا. مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے. آج کی حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے. حضرت عبد الرحمن سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بادہ الاسلام غریباً، فرمایا کہ آغاز میں اسلام وہ یعنی جب اسلام کا آغاز ہوا تو وہ غربت کی حالت میں یعنی اجنبی تھا اسلام، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم یعود غریباً، پھر اجنبی ہو جائے گا اسلام. کما بدا فتوبى للغرباء، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے غرباء کے لیے، یعنی وہ اجنبی لوگ کہ جو اسلام کی طرف راغب ہوئے، اسلام قبول کیا، پھر قربانی دی اسلام کے لیے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ جو لوگوں کے فساد پھیلانے کے زمانے میں اصلاح کا کام کرتے ہیں، یعنی اپنے معاشرے میں وہ اجنبی ہیں، لوگ ان کے افکار سے، خیالات سے اور ان کے کاموں سے، خدمات سے یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو فساد پھیلا رہے ہیں، یعنی ان کا کردار اور ان کے افکار اپنے معاشرے کے لوگوں کے لیے بالکل اجنبی ہوتے ہیں. لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ فساد کے زمانے میں اصل میں اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ناظرین گرامی، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.